बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल में। हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथी तरावीह पढ़ी और उसके अंदर चौथे पारे का आज आपके सामने खुलासा पेश कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। इससे पहले 3 पारे की अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर हो चुकी और अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ भी आ गई। तो आज चौथे पारे की हम खुलासा बयान करने वाले हैं कि आज हमने तरावी में क्या पढ़ा। तो पिछले पारा नंबर 3 के अंदर हमने ख़ास तौर के ऊपर जो शुरू का था उसके अंदर सदक़े के हवाले से बयान किया अल्लाह ताला ने, और जहाँ नेकी का जिक्र किया वहाँ सदक़े का भी जिक्र किया। और सदक़े के अंदर एक चीज़ अल्लाह ताला ने बतलाई थी कि असल नेकी क्या है कि अगर सदका देना है तो खुलूस नीयत के साथ सदका दिया जाए। और उसके बारे में भी बतला दिए कि जो शख्स खुलूस नीयत से सदका देता है उसकी मिसाल आपके सामने पिछले कल के जो तीसरे पारे का दरस था उसके अंदर गुजर गया। इसी पारे को चौथे पारे को शुरू करते साथ ही अल्लाह ताला ने सदक़े का जिक्र कर दिया और फरमाया कि नेकी का कमाल, क्योंकि नेकी के हवाले से आयात बिर में चली थी सारी नेकी, उसके आगे तफसीर चल रही है। तो फरमाया नेकी का कमाल ये है कि अपनी महबूब चीज़ की कुर्बानी दी जाए, कि जब तक अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ों को न लगाया जाए तब तक असल नेकी नहीं बनती। वो क्यों? इसलिए कि मतलूब तक पहुंचने के लिए महबूब की कुर्बानी और ईसा ज़रूरी होता है। इसलिए फरमा दिया, जैसे कि एक रवायत के अंदर भी आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वो अपने लिए ये पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता हो, यानी अपनी जो चीज़ उसको पसंद हो उसके ऊपर चले। और अल्लाह की राह में भी ज़ाहिर बात है कुर्बानी कौन सी चीज़ की करनी है, जो उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ हो शख्स की, तब उसकी कुर्बानी होगी। ऐसी नहीं है कि घटिया चीज़ है वैसी कर दी, चलो जी ये किसी काम की नहीं है तो इसको सदका कर दिया जाए। इससे आगे जैसे दूसरे पारे के शुरू के अंदर तहवील क़िबला का जिक्र हुआ था, उस वक्त के जो यहूद थे वहाँ पे उन्होंने शोर डाला, क्योंकि यहूद का बैतुल मुक़द्दस उनका क़िबला था कि मुसलमानों को किस चीज़ ने फेर दिया बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ। तो इसमें भी उनके एतराज़ात का जवाब दिया गया। क्यों? इसलिए कि यहूद ने ये कहना शुरू कर दिया था कि जो बैतुल मुक़द्दस है वो बैतुल्लाह से ज़्यादा अफजल है, और उसकी एक दलील ये देते थे कि रूए ज़मीन पर जो सबसे पहली इबादत गाह है वो बैतुल मुक़द्दस थी। तो अल्लाह ताला ने उन यहूद की तरदीद कर दी और बतलाया कि बैतुल मुक़द्दस नहीं बल्कि बैतुल्लाह है रूए ज़मीन पर जो सबसे पहली इबादत गाह थी। फिर बैतुल्लाह को बहुत सारी शर्फ हासिल हैं, उसके अंदर ऐसी बड़ी बड़ी निशानियाँ जो ख़ुद उसकी बड़े होने की दलील है, उसके अहम होने की दलील है, उसके शर्फ होने की दलील है। कौन से? वहाँ पर मकाम इब्राहीम मौजूद है, जमज़म मौजूद है, हतीम शामिल है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो बैतुल्लाह में आ गया, खाना काबा के उधर आ गया तो वो अमन में होगा। जैसे काबा शरफ वाला है, इस तरह काबे की जो इमारत है वो भी शर्फ वाली है। क्यों? क्योंकि काबा जो बनाने का हुक्म दिया वो अल्लाह ताला ने दिया, नक्शा जो उसका काबे का लेके आया वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए थे, और जो उसकी तामीर कर रहे थे वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह थे। उसके बाद जो मुआवन थे वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। और ये दुनिया की वाहिद जगह है जिसकी ज़ियारत का मुसलमानों को हुक्म दिया गया और हज को फ़र्ज़ करार दे दिया गया कि जिस शख्स के पास सफ़र और दूसरी अखराजात पूरे हैं तो उस पर हज को वाजिब किया कि अगर और भी शराइत उसके वजूब की पूरी होती हों। और जो शख्स मालो दौलत और सब कुछ होने के बावजूद हज नहीं करता है या ताख़ीर करता है उसको वो गुनाहगार होता है। इसी तरह एक रवायत के अंदर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब दरियाफ़्त किया कि रूए ज़मीन पर सबसे पहले मस्जिद कौन थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मस्जिद हराम थी। आगे जब कुरान करीम शुरू हुआ था, शुरू की आयत के अंदर फरमाया था हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तक़वा क्या है उसके बारे में वैसे बहुत सारी तफसील की आगे, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने तक़वे का बता दिया क्या कि अल्लाह से डरते रहें जैसे उससे डरने का हक है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में तफरकाबाजी ना करो। ये सबसे बड़ा तक़वा है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं तक़वे का तो हक ये है
کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کی کفر یعنی کفران نعمت نہ کی جائے۔ اور آگے پھر فرما دیے کہ امت مسلمہ وہ تمام امتوں سے افضل ہے، جیسے نبی تمام نبیوں سے افضل، نبی آخری زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ان کی امت تمام امتوں سے افضل۔ اس امت کی 3 نشانیاں بڑی بتائی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ دوسری نشانی یہ بتائی کہ یہ وہ امت ہے جو سب پر ایمان لاتی ہے۔ یہاں بات سمجھنے والی بات ہے، سب پر ایمان لانا۔ اب دیکھیں یہود ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اس کی انہوں نے کفر کیا، آپ علیہ السلام کے بارے میں کفر کیا۔ عیسائی ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لائے، لیکن ہمارے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ لیکن مسلمان، امت مسلمہ ایسی ہے کہ جو یہود کے جن کو نبی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو، حضرت عزیر کو، اس کو ہم بھی سب مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ان کو ہم سب بھی مانتے ہیں۔ کوئی ایسا امت مسلمہ کا شخص نہیں جو ان کا انکار کرے۔ انکار کیا، ان کے بارے میں غلط سوچنا، وہ بھی کفر کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح ہم حضرت نصارہ کے جن پر ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے نبی کو بھی مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذرا سی کوئی غلط بات کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ہم سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ جیسے بعض کفار کہتے ہیں مسلمان تنگ نظر ہے، تو میں کہتا ہوں مسلمان کیسے تنگ نظر ہے؟ تنگ نظر تو اصل یہ لوگ ہیں، ہم تو ان کے نبیوں پر، لیکن وہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ ہمارا دل کو کھلا، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور ہمارے اوپر سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے متقین کی نشانیوں میں بتلایا کہ وہ پہلے انبیاء پر، کتابوں پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا کام اس امت کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دو، برے کاموں سے روکو۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے، اور اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب مسلط کر دے کہ تم دعائیں کرتے رہو، تمہاری دعائیں قبول نہ ہو۔ تو آج ہم اپنے حالات دیکھ رہے ہیں، ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا، ہم پر ایسی ایسی آفات و بلائیں آ رہی ہیں کہ ہر شخص دعا کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کی دعا کو قبول نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑے مین کیا ہے کہ ہمارے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ امت مسلمہ میں اس کا شامل ہو، امت مسلمہ میں مانا جائے، تو وہ 3 کام اس کے اوپر لازمی ہیں۔ وہ یہی ہے کہ سب سے امت پہلے مسلمان ہو، کہ بہترین امت سب سے افضل ترین، پھر سب پر ایمان لائے، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ چوتھے پارے میں اس سے آگے پھر غزوہ بدر کا ذکر کر دیا۔ غزوہ بدر جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے، کہ جہاں پر غزوہ بدر میں جہاں خود بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا، وہاں پر ان صحابہ اکرام نے اللہ کی مدد کو آسمانوں سے ڈائریکٹ اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ غزوہ بدر سے ہمیں 2 سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی بات کہ جنگ میں فتح اسلحے کی کثرت اور افرادی قوت پر نہیں ہوتی، کس پہ ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد ہے، اس کی شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہے؟ ایمان ہو، یقین ہو، اتباع ہو اور استقامت ہو۔ 4 چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کر دے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رکھیں گے، تب تک وہ غالب رہیں گے۔ جب ان چیزوں سے ہٹ جائیں گے تو مغلوب ہو کر رہ جائیں گے۔ آج ہم بالکل خود بخود ہم دیکھ لیں کہ ہر طرح کے فرقوں میں آپس میں بٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کا یہ رسی کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم پہ ہر کوئی غالب ہے، اور مسلمانوں کے کیا حالات ہے پوری دنیا پہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس کی۔ غزوہ بدر کا ذکر تو ضمناً کر دیا، لیکن اصل اس جگہ پہ غزوہ احد کا ذکر کرنا ہے۔ اس سے آگے پہ غزوہ احد کے اوپر 55 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کر دیا، اور ان آیات میں شکست کی اسباب اور حکمتوں کا تذکرہ کیا۔ جہاں تنقید کی وہاں اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی۔ وجہ غزوہ احد کا ہونے کا وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں جیسے مسلمانوں نے ان کو شکست دی، اب ان کے مشرکین مکہ کے اندر اس شکست کے بدلے کے لیے جو آگ بھڑک رہی تھی، شوال 3 ہجری کے اندر ابو سفیان کی
سربراہی میں ایک لشکر انہوں نے مکہ کی طرف چڑھائی کے لیے بھیج دیا، مدینہ کی طرف چڑھائی پر بھیج دی، کیونکہ ایک مشرکین مکہ تھے، مدینہ کی طرف انہوں نے چڑھائی کر دی، اور اس دفعہ پہلے سے زیادہ تیار ہو کے آئے۔ کیوں؟ 3000 کا لشکر تھا جنگجوؤں کا، 200 گھڑ سوار تھے، 700 زرہ پوش تھے، اور اسی طرح 3000 اونٹ اور 500 عورتوں کو بھی ساتھ لیا ہوا تھا۔ اور اس کے مقابلے کے اگر مسلمانوں کی تعداد دیکھی جائے تو مسلمانوں کی تعداد اس وقت صرف 700 تھی۔ تو ایک جب مقابلہ شروع ہونے لگا، اس سے پہلے جو صفحے بنائی، ترتیب بنائی آپ علیہ السلام نے، حضرت عبداللہ بن جبیر کی ایک جو پہاڑی تھی جبل الرماح کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں پہ ان کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ کھڑا کر دیا اور ان کو تاکید کی یہاں سے ہلنا نہیں، اگر کہ ہماری لاشوں کو درندے کھا رہے ہو تب بھی تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے ایسا ایک طریقہ بنایا تھا کہ وہ آپس میں لڑائی نہ ہوئی، اور شروع کے اندر جو ہے آپس میں جنگجو 2 بدو ہو کے ایک ایک کر کے لڑائی ہوئی، اور اس کے اندر جو قریش مکہ تھی، جو مکہ سے آئے تھے مشرکین مکہ، ان کے 8 علمبردار تھے، وہ لوگ قتل ہو گئے، جس سے قریش کی جو حوصلہ تھے وہ پست ہو گئے۔ اور اس جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ایسے لشکروں پر چڑھائی کی اور ایسے شدید حملے کیے کہ وہ بالکل تتر بتر ہو گئے اور ان کے اوپر شکست آنے لگ پڑی، کئی لوگ ان کے قتل ہو گئے، اور جو باقی قریش مکہ تھی وہاں سے بھاگنے لگ پڑی۔ جب وہ جگہ صاف ہوئی تو وہ جن کو آپ علیہ السلام نے جبل الرماح کے اوپر کھڑا کیا ہو، تو وہاں سے کچھ صحابہ نے جب دیکھا کہ فتح ہو چکی ہے، مال غنیمت کے لیے اٹھا رہے ہیں، تو وہ بھی وہاں پر جب چل پڑے اور وہاں پہنچے ان کو اٹھانے کے لیے، تو حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو عقب سے کوئی حملہ کرنے کی جگہ نہیں ملی تھی۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ کم ہو گئے تو فوراً انہوں نے وہاں سے حملہ کیا، اور جو 10 صحابہ اکرام وہاں پر تین انداز موجود تھے، ان کو رونتے ہوئے واپس مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جب یہی چیز جو قریش مکہ پیادہ لوٹ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ دوبارہ حملہ ہو چکا، تو انہوں نے بھی آ کے، تو مسلمان دونوں طرف سے جو ہے وہ پیس چکے تھے اور ڈبل ان پر حملہ ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نہ پھیر دیتے تو مسلمانوں کے پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے۔ ابو سفیان اپنی ادھوری فتح چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا۔ جب آگے کافی راستہ طے کر لیا اور مسلمان واپس ہوئے، اپنے جو شہداء تھے ان کو دفنانے کے لیے لگ پڑے، کہ اس لڑائی کے اندر جہاں 22 مشرکین مکہ مارے گئے، وہاں مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان ہوا اور 70 صحابہ اکرام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ابو سفیان کو جب لوگوں نے ملامت کی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہاں سے وہ واپس ہوا، اس نے کہا میں مسلمانوں پہ جا کے دوبارہ حملہ کروں گا، ان کو مکمل طور پہ ختم کر دوں گا۔ تو یہی خبر آپ علیہ السلام کو بھی ملی۔ آپ علیہ السلام خود نکل کھڑے ہوئے قریش مکہ سے لڑنے کے لیے، اور اعلان فرمایا کہ وہی لوگ اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے کل جنگ کی تھی۔ اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ جہاں 70 صحابہ کرام کو دفنایا گیا، شہید ہو گئے، اور اکثر صحابہ کرام زخمی اور ہر بری حالت کے اندر تھے، لیکن اللہ کے رسول کے ایک لبیک پر سارے کھڑے ہو گئے، اور پھر انتہائی سرعت کے ساتھ سفر کرتے حمراء الاسد کے مقام تک پہنچے، لیکن قریش مکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روب طاری کر دیا، وہ وہاں پر نہیں آئے اور وہیں سے واپس مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ اور پھر انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان جو لوگ تھے صحابہ اکرام جو واپس پھر دوبارہ جنگ کرنے کے لیے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی اور فرمایا جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ اور سورت کی جہاں آخر تھی سورت آل عمران کی، اس آخر میں اہل ایمان کا تذکرہ کی اور فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر بالکل لاسٹ کے اندر فلاح کے کچھ اصول بتا دیے، کامیابی کے کچھ اصول بتا دیے۔ اس کے اندر کیا فرمایا؟ 4 چیزیں ذکر کی۔ نمبر 1 صبر، مشکلات میں دل چھوٹا نہ کریں، یعنی کیسی بھی مشکل آئے اپنا دل چھوٹا نہ کریں، صبر۔ نمبر 2 مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 3 مرابطہ، دشمنان دین کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ نمبر 4 تقوی، ہر حال میں ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو یہاں پر سورت آل عمران کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سے آگے سورت النساء شروع ہوتی ہے جو ترتیب کے لحاظ سے 4تھی سورت ہے،
اور سورۃ النساء یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس کے اندر کل 186 آیات ہیں۔ اس صورت کو سورۃ النساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک سورۃ النساء صغریٰ ہے، وہ 28ویں پارے کے اندر جو آتی ہے سورۃ طلاق، اس کو سورۃ النساء صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کے اندر زیادہ تر و بیشتر جو واقعات ہیں اور جو مسائل ہیں وہ خواتین کے ذکر کیے گئے، اس لیے ان کو اس نام کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ اور اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر زیادہ تر کمزور طبقے کے لوگوں کا ذکر کیا، جیسے صورت کے شروع کے اندر ہی ذکر کیا یتیموں کا، کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے، یتیموں کا مال غصب کرنے یا عمدہ مال کو گھٹیا مال سے بدلنے سے منع فرما دیا گیا۔ اس کے بعد آگے نکاح کا ذکر کر دیا، یہاں پہ بھی عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی، اس لیے کہ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کوئی متعین تعداد نہیں تھی شادی کی، اور نہ ہی حقوق کوئی متعین تھے۔ ایک آدمی 10 20 شادیاں کرتا، اور جب دل کرتا اس کے حقوق پورے کیے جاتے، جب دل کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو یہاں پر اسلام نے آ کے یہ بھی عورتوں کے ایک حقوق میں سے ہے کہ متعین کر دیے کہ 4 نکاح کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر اس پہ بھی قید لگا دی کہ وہ جو 2 کام کر سکے، کون کون سے؟ حقوق ادا کرے اور دونوں کے درمیان میں عدل و انصاف کر سکے، وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، ادروائز صرف ایک شادی پر اکتفا کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حقوق بھی متعین کر دی اور تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ متعین کر دی۔ اسلام کے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں اور بچوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے، میراث نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب کا اصول تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے کسی شخص کو مال کیوں دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ دشمن میں مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس اصول کی بنا پر جو قریش تھی اور اس وقت کے عرب کے تھے، وہ بچوں کو، عورتوں کو میراث کے حق سے ختم کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ ان کے حقوق کو ذکر کر دیا، اور یہ نہیں کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم احسان نہیں کر رہے ہو بلکہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے، ان کا حق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق، ان کی میراث کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ بچوں کی بھی، کہ جو ان کی میراث بنتی ہے ان کو دیا جائے۔ اور جو یہ عرب کا ایک ظلم تھا کہ بچوں اور عورتوں کو میراث سے دور کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو بھی ختم کیا۔ اس کے بعد پارہ کے اختتام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر کیا جن سے نکاح جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرابت ہے کی وجہ سے ہے، نسب کی وجہ سے ہے، مساہرت یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے ہے، یا رضاعت دودھ کی وجہ سے ہے۔ ان تمام خواتین کا ذکر کر دیا کہ جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا پارہ نمبر 4 کا خلاصہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ بہت تیز ہوتا ہے اس لیے کہ ٹائم کی بہت کمی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بھی اس چیز کی طرف لائیں تاکہ وہ بھی اس رمضان المبارک کے اندر اپنے قرآن کی تفسیر کو سیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز پہ کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔